अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुल वापस कबीले में पहुंच गया था और वो हली बाजार बचाने के लिए अपने साथियों के साथ रवाना हो गया था। इस किस्त के आगाज में वो तेजी से हली बाजार की तरफ रवां दवा थे। अर्तुल दिल में कहता है, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उन लोगों से हिसाब ना ले लूं जिन्होंने हमारे लिए जाल बिछाए और हमारे साथ गद्दारी की। मैं जालिमों के लिए डरावना ख्वाब बन जाऊंगा और मजलूमों के लिए उम्मीद पैदा करूंगा। दूसरी तरफ हली बाजार में आरिस का इंतजार हो रहा था। सादुद्दीन गोख्तू से पूछता है, आरिस कहाँ है? गोख्तू कहता है, वो तो हली बाजार लेने के लिए बेचैन था, उसके आने में ताखीर अच्छी अलामत नहीं है। इतने में आरिस वहां पहुंच जाता है। सादुद्दीन कहता है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे गवर्नर साहब। आरिस कहता है, एक मसला सामने आ गया था, मुझे जल्द वापस जाना है, इसलिए ये काम जल्द खत्म कर लें। सादुद्दीन कहता है, इतनी जल्दी क्या है आरिस, आप बहुत परेशान लग रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो। फिर आरिस बैठ जाता है। गोख्तू कहता है, अमीरी हजरत मायदा तैयार है। सादुद्दीन कहता है, आला ले आओ। गवर्नर आरिस जल्दी में है। धुंधार और बहादुर के आगे मायदे का एक एक कागज रख दिया जाता है और वह दोनों अपनी अपनी मोहरें निकाल लेते हैं। फिर सादुद्दीन कहता है, धुंधार साहब, इस मायदे के मुताबिक बहादुर साहब उस वादे के साथ वफादार रहेंगे जो अर्तुल साहब ने ताजरों के साथ किया था, और गवर्नर आरिस एक माहिर ताजिर को यहाँ लाएंगे जो इनकी मदद करेगा। आरिस कहता है, और मैं उस वादे पर कायम रहूंगा जो मैंने अर्तुल साहब के साथ किया था। मैं रूम के ताजिरों को इस बाजार में तिजारत करने के लिए आमादा करूंगा। इसके बाद बहादुर अपने आदमियों को इशारा करता है तो वो सिक्कों वाला संदूक धुंधार के सामने रख देते हैं। धुंधार सिक्के देखकर खुश हो जाता है। फिर बहादुर और धुंधार कागजों पर मोहर लगा देते हैं। इतने में अर्तुल भी हली बाजार में पहुंच जाता है। बाजार के लोग अर्तुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर वो घोड़ों से उतरकर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अंदर धुंधार दूसरे कागज पर भी मोहर लगा देता है और इस तरह कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है। सादुद्दीन कहता है, मुबारक हो बहादुर साहब, ये मायदा इस बाजार के लिए खुशहाली लेकर आए। बहादुर कहता है, साहब को मुबारक हो अमीरी हजरत। इतने में अर्तुल वहां पहुंच जाता है। इस तरह वहां मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। सादुद्दीन कहता है, अल्लाह का हजारों शुक्र है अर्तुल कि आप यहाँ मौजूद हो। ये कैसे हुआ? अर्तुल कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी जिंदा रहने का वक्त बाकी है ताकि मेरे दुश्मनों की जिंदगियां छोटी हो सकें। सादुद्दीन कहता है, हम सब ये समझे थे कि आप मर गए हो, हमने तुम्हें दफन कर दिया था। अर्तुल कहता है, जिस लाश को तुमने दफन किया था वो मेरी नहीं बल्कि जाल बिछाने वाले आदमियों में से किसी एक की थी। ये सुनकर सादुद्दीन आरिस की तरफ देखता है और फिर कहता है, बहुत अच्छे, इस सारे वक्त में आप कहाँ थे अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, ताजरों के एक गुलाम ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया और अब यहाँ हूँ। सादुद्दीन कहता है, आला खुश आमदीद, अभी अभी हमने एक अच्छा मायदा मुकम्मल कर लिया है। अर्तुल कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा भाई धुंधार यहाँ हली बाजार बेचने आया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि काय कबीले की बुरी किस्मत से कोई भी फायदा नहीं उठा सकता, इसलिए मेरी नजर में इस मायदे की जरा बराबर भी हैसियत नहीं है। सादुद्दीन कहता है, यह क्या कह रहे हो अर्तुल साहब? धुंधार साहब ने मायदे पर काय कबीले की मोहर लगाई है और गवाहों की मौजूदगी में सोना कबूल किया है। फिर बहादुर कहता है, जब तक मेरे हाथ में काय कबीले की मोहर के साथ ये मायदा मौजूद है तुम्हारे अल्फाज की भी कोई हैसियत नहीं है अर्तुल साहब। इस तरह अर्तुल उस मायदे के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। ये देखकर बहादुर का बेटा अर्तुल पर हमला कर देता है। इस तरह अर्तुल बहादुर की गर्दन पर तलवार रख देता है और बहादुर के बाकी सब आदमियों को अर्तुल के सिपाही काबू कर लेते हैं। फिर अर्तुल कहता है, इतनी जल्दी क्यों है बहादुर साहब? मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारा बेटा मेरे जिस्म को चीरने के इंतजार में थे। फिर सादुद्दीन कहता है, बहादुर साहब अपनी तलवार को न्याय में डालो। फिर अर्तुल बहादुर को कहता है, इन जमीनों का हाकिम आला मैं हूँ, हली बाजार मेरी मलकियत है और मैं इसे नहीं बेच रहा। या तो तुम मेरे हाथों को अपने खून से गंदा करोगे या तुम मेरी अताअत करोगे। बहादुर कहता है,
جابدار والوں کا سردار بہادر کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر ہمیں تمہارے لیے تمہارے بھتیجے اورال کے ساتھ جگہ کا انتظام کرنا ہوگا، جس نے ماضی میں میری اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر بہادر سعد الدین کو کہتا ہے آپ اسے کیسے معاہدہ پھاڑنے دے سکتے ہیں امیر حضرت؟ سعد الدین کہتا ہے تم ریاست کے حاکم اعلیٰ کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتے ہو؟ ارطغرل صاحب اس علاقے کے حاکم اعلیٰ ہیں۔ یہ سن کر بہادر اپنی تلوار نیام میں ڈال دیتا ہے۔ پھر سعد الدین سانجار کو کہتا ہے اپنے سپاہیوں کو لو اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ہم یہ مسئلہ ارطغرل صاحب کے ساتھ سکون اور اطمینان سے حل کریں گے۔ پھر ارطغرل بھی ترگت کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر جانے کو کہتا ہے تو وہ سب باہر نکل جاتے ہیں۔ سانجار بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ باہر آ کر سانجار کہتا ہے ادھر دیکھو ترگت، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا سردار واپس آ گیا ہے تو تمہیں بخش دیا جائے گا، تمہارے ہر کام کا تم سے حساب لیا جائے گا، آپ سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 2 بار سوچ لینا۔ یہ سن کر بامسی بہت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن ترگت اسے روک لیتا ہے۔ پھر ترگت سانجار کو کہتا ہے تم یہ مت سوچنا کہ گیدڑوں کو آزادی سے گھومنے دیا جائے گا، ہم کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے، جیسا ہم نے ارطغرل صاحب کی غیر موجودگی میں بھی نہیں ہونے دیا۔ سانجار کہتا ہے تمہارا سردار اور تمہارے قبیلے کو ابھی بھی ایک قیمت چکانی پڑے گی ترگت، اور قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وقت آنے پر تم لوگ اپنے خون سے یہ قیمت چکاؤ گے۔ ترگت کہتا ہے تمہارے دانت اتنے مضبوط نہیں کہ ہمیں چبا سکو، غلط جگہ پر اپنی تلوار مت اٹھاؤ، اس کے انجام میں تمہارا اپنا ہی گلا کٹ سکتا ہے۔ سانجار کہتا ہے ہم دیکھیں گے ترگت، ہم دیکھیں گے۔ پھر سانجار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اندر حارث کہتا ہے ارطغرل صاحب، ڈاکوؤں نے آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور تاجروں پر حملے کیے، بازار کے معاملات خراب ہو گئے تھے، اس سے آپ کے اور ہمارے لوگ دونوں متاثر ہو رہے تھے۔ سعد الدین کہتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ قائد قبیلہ آپ کی غیر موجودگی سے کمزور ہو گیا تھا اور ڈاکوؤں سے نہیں لڑ سکتا تھا، اس لیے ان کو یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ ارطغرل کہتا ہے اگر معاملات خراب ہو گئے ہیں تو حاکم اعلیٰ کے طور پر یہ میری ذمہ داری ہے کہ ان کو ٹھیک کروں، اور گورنر حارث، میں تجارت کے حوالے سے تم سے بات چیت کروں گا، میں قلعہ جیسر کے لیے آ کر تم سے بات کروں گا، ابھی تم جا سکتے ہو۔ یہ سن کر حارث وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل بہادر کو کہتا ہے کل میں ترک سرداروں کا جرگہ بلا رہا ہوں، اس میں تمہارے بیٹے سے پوچھوں گا کہ اس نے حاکم اعلیٰ پر اپنی تلوار کیوں اٹھائی، اور تمہارے قبیلے کے بارے میں بھی کل فیصلہ کروں گا۔ بہادر کہتا ہے میرے قبیلے کا فیصلہ صرف میں کر سکتا ہوں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر میری تلوار کے رحم و کرم پر فیصلہ کرو گے بہادر صاحب، اب تم جا سکتے ہو۔ پھر بہادر اپنا سونے والا صندوق لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل سعد الدین کو کہتا ہے اس علاقے کا نظام کیسے خراب ہو گیا امیر سعد الدین، آپ نے احتیاطی تدابیر کیوں نہیں لی؟ سعد الدین کہتا ہے کہ آپ اس سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے آپ ان لوگوں سے حساب لینے میں ناکام ہو گئے جنہوں نے جال بچھا کر میرے سپاہیوں کو شہید کر دیا، اور آپ ڈاکوؤں کو بھی قابو نہیں کر سکے۔ سعد الدین کہتا ہے میں نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے اپنی پوری کوشش کی، آپ کا بھائی دھندار اس بات کا گواہ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے سلطان نے میری غیر موجودگی میں یہ علاقہ آپ کو سونپا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دھندار کو حنلی بازار بیچ کر ان زمینوں سے ہجرت کرنے پر آمادہ کر دیا۔ پھر سعد الدین کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ زندہ ہو، لیکن میری خوشی کو خراب مت کرو ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے کل کے جرگے میں آپ آخری دفعہ میرے مہمان بنو گے، میں واپس آ گیا ہوں، اب آپ کی ذمہ داری یہاں ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ میرے علاقے میں مت داخل ہونا۔ سعد الدین مسکرانے لگتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دھندار کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ ارطغرل کہتا ہے تم نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے سب کچھ اپنی مرضی سے ہونے دیا دھندار، تم کیسے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہو؟ اب مجھے بھائی مت کہنا، تم سے اور جن لوگوں نے تمہارا ساتھ دیا ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ باہر آ کر وہ ترگت کو کہتا ہے تم فوراً جابدار قبیلے میں اسلان خاتون کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ جب بہادر کا قبیلہ ہجرت کر کے جابدار قبیلے میں آ جائے گا اس کے بعد نئے سردار کے جرگے کا انتخاب ہوگا، اور کل میں ترک سرداروں کا جرگہ بلا رہا ہوں، اسلان خاتون کو اس میں آنے کی دعوت دینا۔ دوسری طرف ارسز بھیس بدل کر قلعہ جیسر قلعے میں پہنچ چکا تھا اور ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اتنے میں اس کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے جو ایک دن پہلے لوکس کے ساتھ تھا اور لڑائی کے دوران زخمی ہو گیا تھا۔ ارسز اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ وہ آدمی گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچ کر حارث کو کہتا ہے میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ حارث پہلے اسے ڈانٹتا ہے اور پھر اندر چلنے کو کہتا ہے۔ پھر ارسز واپس مڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف حنلی بازار میں ارطغرل تاجروں کو اکٹھا کر کے ان سے خطاب کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے میں نے ڈاکوؤں کے بارے میں سنا ہے، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، آپ بالکل پریشان مت ہونا، ایک حاکم اعلیٰ کے طور پر میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ڈاکوؤں والا مسئلہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔
میں اور ہمارا سلطان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر سب تاجر خوش ہو جاتے ہیں اور ارطغرل صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ قلعہ جیسر میں عادل شدید غصے میں تھا اور اس واپس آنے والے آدمی سے پوچھتا ہے، ارطغرل اکیلا کیسے تم لوگوں سے اور اس غلاموں کے تاجر سے بچنے میں کامیاب ہو گیا؟ وہ آدمی کہتا ہے، وہ بچا نہیں جناب، بلکہ اسے بچایا گیا ہے۔ حارث پوچھتا ہے، کس نے بچایا اسے؟ آدمی کہتا ہے، یہ میں نہیں جانتا جناب، لیکن وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ ماہر جنگجو تھے اور تیار ہو کر آئے تھے۔ حارث کہتا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ آدمی کہتا ہے، ارطغرل کچھ ایسے لوگوں کی حفاظت میں ہے جو ہمارے لیے نامعلوم ہے جناب۔ حارث کہتا ہے، میں حلی بازار ارطغرل کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ نکایا سے ایک تاجر آ رہا ہے جس کا نام نیکو ہے، وہ کچھ دنوں میں یہاں پہنچ جائے گا۔ بازار کے معاملات چلانے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے، وہ صحیح سلامت یہاں پہنچنا چاہیے۔ تم اپنے آدمی لے کر جاؤ اور اسے اپنی حفاظت میں یہاں لاؤ۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس قبیلے پہنچ چکا تھا۔ قبیلے کے لوگ پرجوشی سے ان صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور ارطغرل کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کائی قبیلے کے بہادر لوگوں، حلی بازار ابھی بھی ہماری ملکیت میں ہے۔ یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل جرگے کے آدمیوں کو کہتا ہے، آپ کس طرح کے آدمی ہو جنہوں نے مشکل وقت میں ہار مان لی؟ ایک آدمی کہتا ہے، ہمیں معاف کر دیں سردار، ہم سمجھے کہ آپ مر چکے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے، اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا مقصد زندہ ہے، یہ مقصد اللہ کا مقصد ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دھندار اور دوسرے آدمی جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، اب سے وہ جرگے کے آدمی نہیں ہیں۔ یہ ان سب کے لیے عبرت ہوگی جو اپنے مقصد کے ساتھ وفادار نہیں رہتے، اور جو لوگ اس مقصد کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں وہ ابھی اسی وقت ہمارے قبیلے سے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ بلند آواز میں کہنے لگتے ہیں، آپ کا راستہ ہمارا راستہ ہے ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل دھندار کو کہتا ہے، میں اپنے خیمے میں تمہارا انتظار کروں گا دھندار، آ کر مجھ سے ملو۔ اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔